दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरअसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम, परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 17। इस दुनिया में जानदारों की 10 लाख इकसाम मौजूद हैं, जिनकी अलग अलग शक्ल सूरत और खसूसियात हैं। तमाम जानदार 4 बातें जानते हैं: अपने रब को, मौत को, मुज़क्कर व मुअन्नस को और अपनी खुराक को पहचानते हैं। ये कहकर गुलाम रसूल सांस लेने के लिए रुका, फिर बोला, सिर्फ इंसान ही नहीं, शजर व हजर भी शऊर व एहसास के हामिल हैं, जिसका जिक्र सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 में यूँ आया है, 7 आसमान और ज़मीन और जो लोग उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसकी हम्द के साथ तस्बीह ना करती हो। इस आयत की तशरीह में मोजज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जा सकता है। किन मोजज़ात को पेश करोगे? क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह उन्हें यद बैज़ा या असा मिला था? कैथी ने तंज़िया अंदाज में कहा। रसूल मदद शाह के चेहरे पर नापसंदीदगी के जज्बात उभर आए, इसलिए गुलाम रसूल ने बात को संभालने की कोशिश की। यद बैज़ा या असा सिर्फ वक्ती मोर्जा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एक मखसूस दौर के पैगंबर थे। उनकी हदायत के लिए वक़्त महदूद था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़्त मुकर्रर नहीं है। वो क़यामत तक के लिए पैगंबर बनकर आए हैं, इसलिए उनके पास पैगाम का मोजज़ा है, अल्लाह ताला के पैगाम का, यानी कुरान पाक, जिसकी हर आयत मोजज़ा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है शजर व हजर की। कंकर पत्थर भी अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में आकर हम्दो सना करते थे, जिसका जिक्र अक्सर किताबों में मिलता है। किताबों का क्या कहना, अक्सर लोग जोश अकीदत में भी बहुत कुछ लिख जाते हैं। कैथी ने फिर हट दर्मी का मुजाहरा किया। तुम्हारी बात सही है, गुलाम रसूल ने कहा। तुमने पॉलीग्राफ देखा है, वही आला जिसे अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर क्यूबिकस ने आज़ाद किया है। शायद वो पेड़ पौधों पर रिसर्च के लिए काम आता है। हाँ, डॉक्टर क्यूबिकस ने गुज़श्ता दिनों एक तहज़ीब तजर्बा किया, जिसे इंटरनेशनल माहनामा जियोग्राफिकल सोसाइटी ने माँ तस्वीर के छापा है। उसने तजर्बा इस तरह किया कि एक कमरे में 2 गमलों में पौधे लगाकर रख दिए, फिर उसके कमरे से 40 आदमियों को गुजारा गया। उनमें से एक के ज़िम्मे ये काम था कि वो एक पौधे को अपने पौधे को मसल कर टुकड़े टुकड़े कर दे। उसने वही किया। फिर बच जाने वाले पौधे से पॉलीग्राफ का तार मुंसलिक किया गया और उन्हीं 40 आदमियों को यके बाद देगरे गुजारा था। लोग गुजरते रहे, मगर पॉलीग्राफ पर कोई इशारा ना आया। मगर जैसे ही वो शख्स जिसने दूसरे पौधे को मसला था उसके करीब पहुंचा, पॉलीग्राफ की सुइयां हरकत करने लगीं। यानी उस पौधे ने पहचान लिया कि इसी शख्स ने मेरे साथी को मसला था। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, कैथी ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा इसलिए हुआ कि पौधे में भी जान होती है, क्योंकि उसकी तख्लीक में भी वही अनासर हैं जिसे तुम सेल कहते हो, जो इंसानी जिस्म में भी है, सिर्फ औज़ान और तरतीब में फ़र्क है। उसकी ज़िंदगी का इन्हसार भी हवा, पानी और ग़िज़ा पर है। जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर बढ़ती हैं। तना सूरज की रोशनी जज़ब करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग़िज़ा तैयार करता है। गुलाम रसूल ने रसूल मदद शाह की तरफ से नज़रें हटाकर कैथी की तरफ देखा
پھر بولا، دراصل یہ تمام کام خلیے کا ہے۔ خلیہ یعنی سیل، جو ہر جاندار کا اصل ہے، یعنی زندگی زندہ جسم کی اکائی ہے، لیکن خود میں مکمل کائنات ہے۔ اگر اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا جائے تو اس میں ایک مایع سا بہتا نظر آئے گا۔ یہی زندگی کا اصل جز ہے۔ اس میں ڈنڈے نما کچھ شکلیں نظر آئیں گی، جسے انگریزی میں مائٹوکانڈریا کہتے ہیں۔ یہی کلوروفارم، کلوروپلاسٹ اور پلاسٹڈ ہے۔ یہی شے پتے، ٹہنی، پھول، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، دل وغیرہ بناتی ہے۔ غلام رسول بولتے بولتے رکا، پھر سانس لے کر بولا، اس مائع میں ایک چیز اور ہوتی ہے جو مرغولے کی شکل میں نظر آتی ہے، جسے کروموسوم کہتے ہیں۔ یہ دراصل وہ تخت ہے جس پر ہزاروں ڈی این اے سیڑھی کی شکل میں رہتے ہیں۔ ڈی این اے لوہے محفوظ کی ادنا سی شبیہ ہے، جس میں جاندار کے موروثی خصوصیات اور خلیے کے افعال کی تکمیل کے لیے ہدایات درج ہوتی ہیں، جو 4 قسم کے ہوتے ہیں: ایڈینین، گوانین، تھیامین اور سائٹوسین کہلاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کے نام رکھنے والے کو نون کا قافیہ زیادہ پسند تھا۔ رسول شاہ مدد ہنس کر بولا، سنجیدہ باتوں پر مذاق وہی کرتے ہیں جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ کیتھی نے عمر کا لحاظ کیے بغیر جھڑکا، اچھا اب میں مذاق نہیں کروں گا، بولو۔ میں بتا رہا تھا کہ انہی میں کوڈ ورڈ میں تمام باتیں لکھی ہیں۔ ڈی این اے کا ایک سالمہ 5 کاربن کے چھلوں والے شکر کے سالمہ، جو ڈی آکسی رائبوز کہلاتے ہیں، فاسفیٹ اور ان 4 نائٹروجنی اعصاب سے مل کر تیار ہوتے ہیں۔ اسی کی شکل سیڑھی نما اس لیے نظر آتی ہے کہ ڈی این اے کے کئی سالمے مل کر ایک لمبی پٹی بناتے ہیں، پھر ہر سالمہ اپنی ایک نقل تیار کر لیتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے ہیں کہ ایڈینین کی جوڑی تھیامین سے اور سائٹوسین کی جوڑی گوانین سے چپک جاتی ہے، یعنی ایک ایسی سیڑھی بن جاتی ہے جس کے قدمچے نائٹروجنی اور دستے شکر و فاسفیٹ کے ہوتے ہیں۔ موروثی خصوصیات اور خلیے کے افعال کے واسطے احکامات 3 نائٹروجنی احساس کے پہلے حروف تہجی کے ذریعے ڈی این اے کے سالمے پہ محفوظ ہوتے ہیں، جسے خفیہ اشارہ کوڈ کہا جاتا ہے۔ علی مدد شاہ بھی ڈی این اے کے زیر اثر ہے، غلام رسول نے پوری تقریر کر ڈالی۔ رسول مدد شاہ سمجھا یا نہیں، مگر سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں علی مدد کو ساتھ لے جاؤں، کیونکہ کل ہمارا خصوصی تہوار ہے۔ ضرور ضرور، غلام رسول نے جواب دیا، کون سا تہوار؟ اس علاقے میں 9ویں کا تہوار بڑا تذک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ علی مدد بھی دوسرے بچوں کے ساتھ آنڈے پھوڑنے کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ آنڈا پھوڑنے کا مقابلہ؟ میں سمجھا نہیں۔ غلام رسول کے لہجے میں حیرت تھی۔ دراصل یہ خوشی منانے کا ایک انداز ہے۔ بچے اپنے اپنے گھروں سے مرغی کے آنڈے لے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے آنڈوں پر مار کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے آنڈے نے تمہارے آنڈے کو توڑ دیا۔ ویسے اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے، بس ایک رسم بنا لی ہے، تبتیوں کی ایک رسم سے متاثر ہو کر، بالکل اسی طرح جیسے میں نے کراچی میں دیکھا۔ شادی کی تقریباً ساری رسموں میں ہندوانہ جھلک تھی۔ معاشرے کا اثر تو پڑنا ضروری ہے، غم کا اظہار خالص ہوتا ہے، مگر خوشی کے اظہار کا طریقہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں۔ وہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ علی مدد شاہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور انتہائی فصیح و بلیغ انگریزی میں کیتھی سے باتیں کرنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بلوچستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نہیں، انگلینڈ کے کسی گاؤں میں بیٹھے ہوں اور وہ کسی بہت بڑے لکھے گھرانے کا بچہ ہو۔ اس نے کیتھی سے کہا، تم دوسرے جنم کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہو تو سنو، یہ میرا دوسرا جنم ہے۔ کیسے؟ کیتھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دروازہ ٹوٹ کر گر جائے گا۔ علی اور پروفیسر دونوں ہی گھبرا اٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر بھی فکر مندی کی جھلک نظر آنے لگی۔ تیسری بار دروازہ دھڑدھڑایا گیا تو مولوی صاحب نے دولوں کو پلنگ کے نیچے چلے جانے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں پوچھا، کون؟ میں ہوں زوار، فوراً دروازہ کھولیں۔ مولوی صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ایک نوجوان کھڑا تھا اور اس نے تیز تیز آواز میں کہا، مولوی صاحب ہوشیار رہیں، پچھلے گاؤں سے اطلاع آئی ہے کہ بھارتی فوجی ادھر آ رہے ہیں۔ وہ ٹرکوں پر سوار اسی گاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اطلاع دینے والا کھائی سے ہو کر آیا ہے، اس لیے جلدی پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، میں ہوشیار رہوں گا، تم گاؤں کے جوانوں کو مستعد رہنے کا اشارہ دے دو، مولوی صاحب نے کہا تو وہ نوجوان لوٹ آیا۔ میرے خیال سے وہ فوجی ہماری تلاش میں آ رہے ہیں، علی نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس جگہ ہے، میں آپ کو اپنے مریدوں کے گھر میں چھپا دوں گا، مولوی صاحب بولے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چل دینا چاہیے، ورنہ ہماری وجہ سے آپ لوگ بھی عذاب میں آ جائیں گے۔ عذاب میں آنا ہماری قسمت بن چکا ہے، آئے دن یہ غاصب فوجی ہم پر ستم ڈھاتے رہتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ہاں، اگر آگے جانے کی ٹھان لی ہے تو میں روکوں گا نہیں، مولوی صاحب نے کہا۔ بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہمیں جلد سے جلد پاکستانی حدود میں پہنچ جانا ہے، علی نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ کسی کو کر دیتا ہوں۔ جی نہیں، ہم پھر سے تازہ دم ہو چکے ہیں، صرف راستوں کے بارے میں بتا دیں، ہم خود کنٹرول لائن پار کر لیں گے۔ تو سنیں، یہاں سے سیدھے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھتے رہیں، آسمان پر خیال رکھیں، 7 ستاروں کا جو جرمٹ ہے اس کا نچلا ستارہ آپ کے داہنے ہاتھ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر آگے جا کر ساکوٹ آئے گا اور پھر پھیلا اور اس سے آگے بڑھیں گے تو گاؤں مزید آئیں گے، انہیں پار کرتے ہی آپ کنٹرول لائن پر پہنچ جائیں گے، مگر یاد رہے راستہ بھٹک گئے تو آپ تبت پہنچ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہم چلتے ہیں، یہ کہہ کر دونوں باہر نکل پڑے۔ اب ایک پھر ان کے سامنے برفیلا میدان تھا، چنگھاڑتی ہوئی ہوائیں تھی اور دشمن کا خطرہ۔ دونوں گاؤں کی حدود سے باہر نکل گئے۔ رات اس کے اس پہر جب تمام علاقہ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، وہ دونوں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ برفیلی ہوا واٹر پروف جیکٹ کو چیرتی ہوئی ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی، رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ رات کے اس پہر میں گھر کی گرمی کو ٹھکرا کر انہوں نے غلطی کی ہے، مگر وہ خود کو تسلی دے رہے تھے کہ چپ چاپ جان گنوانے سے بہتر ہے کوشش کر لی جائے۔ وہ دونوں سرد موسم سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ آسمان پر ستارے تھے، ان ستاروں کی چمک سے برفیلا میدان چمک رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس میدان کو پار کر کے اس پہاڑی سلسلے تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن حوصلے ساتھ دینے پر آمادہ نہ تھے، پیر من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کبھی گرتے اور کبھی اٹھتے، صرف زندہ رہنے کی چاہ جو انہیں کھینچ رہی تھی۔ خاموش رہنے کی وجہ سے ذہن ایک نقطہ منجمد ہو کر رہ گیا تھا، اور اس اثر کو کم کرنے کے لیے پروفیسر نے توجہ بٹھانے کے لیے پوچھا، ہم اس برفیلے میدان میں کدھر جائیں گے؟ زندگی کے پرخطر تجربات میں ایک تجربے کا اضافہ اور ہو جائے گا، علی نے مسکرا کر کہا، بشرطے کہ یہ اضافی تجربہ زندگی کا آخری تجربہ نہ ثابت ہو۔ پروفیسر نے بھی ہنسی میں جواب دیا، اگر آپ نے ہمت نہ ہاری تو مجھے یقین ہے ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اور ہمت ہاروں؟ پروفیسر عثمان نے ہنس کر کہا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولے، اس رات کے اندھیرے میں جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، اور تم اتنے یقین سے ایسی بات کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ اسے میری چھٹی حس کہہ سکتے ہیں، علی نے جواب دیا۔ چھٹی حس تو وہ لوگ کہا کرتے ہیں جنہیں ہیومن اناٹومی کا صحیح پتہ نہیں ہے۔ انسانی جسم میں ایک خاص قسم کا خلیہ ہوتا ہے جسے X2 فیکٹر کہتے ہیں۔ اس خلیے کی کیلکولیشن بہت تیز ہے اور اسی کے اندازے کے لوگ چھٹی حس کہتے ہیں۔ میں آپ جتنی سائنس نہیں جانتا، فقط اتنا جانتا ہوں کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ہم جس صورتحال سے نکل کر آئے ہیں اس میں ہمیں یقینی موت کا سامنا تھا، لیکن شاید ابھی ہماری زندگیوں کے دن پورے نہیں ہوئے ہیں، ورنہ اس وقت ہم زندہ نہ ہوتے، علی کہتے کہتے رکا۔ اس کی بات کاٹ کر پروفیسر عثمان نے کہا، جب ہم بے بس تھے تو قدرت نے ہمیں بچا لیا تھا، لیکن اب چونکہ ہم بے بس نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہمیں منزل نہیں ملے گی۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے، سخت حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں تو خیر خاصے طویل عرصے تک ایسے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی طرف سے خطرہ ہے۔ جسمانی طور پر بھی آپ اتنے توانا نہیں ہیں، کمانڈر، علی نے کہا۔ پروفیسر نے رک کر کہا، تم میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے، میں کسی بھی میدان میں تم سے پیچھے نہیں رہوں گا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اب ہماری زندگیوں کا انحصار اسی بات پر ہوگا کہ ہم کتنی جد و جہد کر سکتے ہیں۔
جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے اور جان بچانے کے لیے ہر شخص آخری حد تک کوشش کرتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رفتار تیز کر دی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ برف سے بھرے میدان میں چلنا آسان نہیں۔ رات حرارت کو کھا رہی تھی، خاموشی خوف بڑھا رہی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہڈیوں کو برما کر رہے تھے۔ کمانڈر علی اپنا حوصلہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ احساس شکستگی کو عیاں کرتے ہوئے بولا، اس آزادی سے تو قید ہی بہتر تھی، کم از کم لوگوں کے درمیان تو تھے۔ ذرا دیکھیں تو یہاں کیسا خوفناک سناٹا مسلط ہے۔ چلتے رہو علی، پروفیسر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، حالانکہ خود ان کی حالت خاصی خراب تھی۔ وہ جسمانی محنت کے ذرا بھی عادی نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس برفیلے میدان میں پیدل چلتے ہوئے خود انہیں اپنا جسم قابو میں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو، ورنہ ہم اس برفیلے میدان سے باہر نکل نہیں پائیں گے۔ سوچو، ہم عام آدمی نہیں ہیں، ہم تو بہت خاص قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں حالات میں بھی خاص قسم کے ہی درپیش آتے ہیں۔ خاص آدمیوں والی بات کمانڈر علی پر اثر کر گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جس قسم کے حالات ہمیں پیش آئے ہیں، ایسے حالات سے کسی عام آدمی کو شاید ہی واسطہ پڑا ہو۔ اگر پڑے تو ان کے اعصاب جواب دے جائیں۔ اعصاب جواب نہیں دے جائیں گے، بلکہ چٹک جائیں گے، پروفیسر نے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا۔ جسمانی قوت اور مضبوطی سے سخت حالات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آہنی اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم بھی آہنی اعصاب کے مالک ہو، مگر تم نے خود پر جو احساس طاری کر لیا ہے وہ تمہاری اعصابی قوتوں میں دراریں ڈال رہا ہے۔ کون سا احساس؟ کمانڈر علی نے چونک کر کہا۔ تم نے خود پر یہ احساس مسلط کر رکھا ہے کہ تمہاری قوت مدافعت کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تمہاری قوا جواب دیتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو تم کبھی برف کے جہنم میں اتنی آسانی سے چل نہ سکتے تھے۔ میں نے خود پر کوئی احساس مسلط نہیں کیا، پھر بھی آپ کی باتوں نے میرے اندر توانائیوں کی نئی لہریں دوڑا دی ہیں، کمانڈر علی نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اندھیری رات میں برفیلے میدان کو پار کرنے کے لیے وہ بڑھتے رہے۔ کمانڈر علی کے اعتماد میں اب خاصا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ تھک کر چور ہے اور خود کو گھسیٹ رہا ہے۔ یہی حالت پروفیسر عثمان کی بھی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ جلد سے جلد اس پہاڑی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پہاڑیوں میں غار نما چھوٹے بڑے گڑھے مل جاتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے کمانڈر علی گر گیا اور اس کے پیروں نے جواب دے دیا تھا، جبکہ وہ پہاڑی اب چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ مجبوراً پروفیسر نے اپنے بوڑھے کندھے پر کمانڈر علی کے جوان جسم کو اٹھایا اور آگے بڑھنے لگا، مگر پہاڑی کے پاس پہنچ کر وہ بھی گر گئے۔ ہاں، یہ میرا دوسرا جنم ہے، علی مدد شاہ بڑبڑایا۔ پہلے جنم میں اللہ مدد شاہ تھا اور اس وقت میں دیوان تھا۔ یہ پورا علاقہ میرا باج گزار تھا۔ مگر تم مسلمان ہو اور اسلام میں کہیں بھی دوسرے جنم کی بات نہیں ہے۔ یہی تو کمال ہے، علی مدد شاہ نے کہا۔ تم کیسے ثابت کرو گے کہ یہ تمہارا دوسرا جنم ہے؟ اس طرح سے کہ میں اپنے اس جنم کی ایک ایک بات یاد رکھے ہوئے ہوں۔ میرا نام کیا ہے، میں کہاں رہتا تھا، میرے کتنے بچے تھے، یہ تمام باتیں مجھے ازبر ہیں، علی بادشاہ نے کہا۔ یہ ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسی بات بتاؤ جو ٹھوس ثبوت ہو، غلام رسول نے کہا۔ تو سنو، یہ کہہ کر وہ بستر پر گر گیا، ایسے لگا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ کیتھی اور غلام رسول اس پر جھک گئے۔ کیتھی نے پھرتی سے الماری نکالی، ایک انجیکشن نکالا اور سیٹلیڈ واٹر ملا کر علی مدد کے بازوں میں انجیکٹ کرنے لگی۔ اس بچے کے دادا اور غلام رسول، اس کی آنکھوں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کمرے میں سب کچھ ساکت ہو گیا ہو، وقت بھی تھم گیا ہو اور سب پتھر کے ہو گئے ہوں، اور ان کی سانسیں بھی گونج پیدا کر رہی تھیں۔ انجیکشن بازو میں لگتا ہے، خون میں ملتا ہے اور رگوں میں دوڑتے ہوئے بیماری کے جراثیموں کا گلا گھونٹنے لگتا ہے۔ اس کی بے ہوشی کا بھی سدباب ہو گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحوں تک وہ آنکھیں پٹ پٹاتا رہا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور اس نے غلام رسول، کیتھی اور اپنے دادا کو باری باری دیکھا، پھر بڑبڑانے کے انداز میں بولا، میں یہاں، آپ سب مجھے اس طرح کیوں گھیرے کھڑے ہیں؟ تم کچھ بتا رہے تھے، غلام رسول نے پوچھا۔
میں کیا بتا رہا تھا، اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو، کیتھی نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا اور مڑ کر غلام رسول سے بولی، آؤ اس کمرے میں آؤ۔ کیتھی کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر غلام رسول بھی ادھر ہی بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر کیتھی نے کہا، مجھے شک نہیں، یقین ہے، علی مدد شاہ کے ڈی این اے میں ایسی کچھ باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً انزائم ہو کر اشارے دیتی ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی باتیں جاگ اٹھتی ہیں جو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ میرے خیال سے ڈی این اے کے سالمے میں کوئی خرابی ہے۔ عام طور سے ایڈینین کی جوڑی تھیامین سے اور سائٹوسین کی جوڑی گوانین سے مل جاتی ہے، لیکن اس کے سالمے میں یہ الٹ ہے۔ الٹ جوڑی کی وجہ سے نئی پرانی باتیں ابھرتی رہتی ہیں۔ آپ لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے تو یقین ہے کہ اس کے میرے دادا کی سواری آتی ہے، دادا کی روح آ کر اسے یہ سب کچھ بتاتی ہے۔ اعتقاد ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دخل اندازی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے غلام رسول نے انہیں حقیقت بتانے کی کوشش نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ آپ کو قرآن پاک کی باتوں پر یقین ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک کی باتوں پر کیوں نہ یقین ہوگا؟ تو ایسا کریں کہ آج گھر جا کر اس آیت کی تشریح دیکھ لیں گے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک آدمی بن کر تم چلنے پھرنے لگے۔ الروم 20 یعنی انسان کے اندر وہ تمام عناصر موجود ہیں جو مٹی میں ہیں، اور یہ مٹی کس طرح کن کن اجزاء کو یکجا کرتی ہے۔ صاحب جی، ہم ٹھہرے سیدھے سادے پہاڑ کے رہنے والے، یہ سب کام تو مولوی صاحبان کا ہے، وہ قرآن پاک پر غور کریں۔ اچھا، ہم چلتے ہیں۔ قرآن پاک پر غور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قرآن صرف مولوی صاحبان کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اپنی زندگی اس کی تعلیم کردہ خطوط پر چلائے، بلکہ تمام بنی نوع ان کے لیے ہے، تمام عالم کے لیے ہے، غلام رسول نے کہا، اور پھر وہ اختر سے بولا، انہیں گھر تک پہنچا آؤ۔ علی مدد شاہ کے پیروں پر پلاسٹر تھا اور اس کے دادا کی ایک ٹانگ میں نقص تھا۔ اختر نے اپنی مدد کے لیے چوکیدار کو بلا لیا۔ اس نے علی مدد شاہ کو وہیل چیئر پر بٹھایا اور اسے دھکیلتے ہوئے گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ اختر نے اس کے دادا کو سہارا دے رکھا تھا۔ کیتھی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرے خیال سے پروفیسر صاحب کو اب آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ تقریباً سلجھ چکا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ غلام رسول نے پوچھا۔ یہی کہ اس بچے کا بار بار یہ کہنا کہ یہ میرا دوسرا جنم ہے، پہلے جنم میں میں دیوان اللہ مدد تھا، یعنی تم نے وجہ دریافت کر لی، ذرا میں بھی تو سنوں، غلام رسول طنزیہ انداز میں بولا۔ پروفیسر کو ہوش آیا تو دن کافی چڑھ آیا تھا اور انہوں نے کمانڈر علی کو ہلا کر دیکھا۔ تنفس کی رفتار دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا اور وہ اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ دور دور تک برفیلا میدان پھیلا تھا، کھائیاں اور پہاڑیاں بھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر پروفیسر کو اطمینان ہو گیا کہ اس جگہ فوجیوں کے ٹرک نہیں آ سکتے ہیں اور نہ جیپیں۔ ہر طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد انہوں نے کمانڈر علی کو اٹھایا اور آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ بہت آگے نہ بڑھے تھے کہ دفتن انہیں رکنا پڑا۔ علی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے کچھ شبہ ہوا تھا اور اس کے بعد پروفیسر بھی صورتحال سے آگاہ ہو گئے۔ ہوا کے دوش پر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی اور ان آوازوں میں قدموں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ان کا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا کہ فوجی ادھر نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ برق رفتاری سے آگے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ آسمان جو کچھ دیر پہلے صاف تھا پھر سے گیلا ہو گیا تھا۔ برف باری کے قوی امکانات تھے۔ وہ تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ برف باری شروع ہو گئی، اور اس انداز میں شروع ہوئی کہ خدا کی پناہ برف کے ذریعے برچھیوں کی مانند ان کے چہروں پر برنے لگے، لیکن اب رکنے کا وقت نہیں تھا، چنانچہ مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ لیکن پہاڑی سلسلے کو پار کرتے ہی دونوں ٹھٹک گئے۔ ترائی میں ایک وسیع و عریض فوجی کیمپ تھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کیمپ میں بھارتی فوجی خاصی تعداد میں موجود ہوں گے۔ ایک بلند ٹاور سے وقفے کے بعد فلیش لائٹ چاروں طرف پھینکی جا رہی تھی۔ قریب ہی ایک دریائی نالہ تھا جس کی چوڑائی 25-30 فٹ سے کم نہ تھی۔ اسے پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی۔ اگر اس وقت ہم دریا نہ پار کر سکے تو سمجھو ہماری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔
क्योंकि हम दुश्मन के सीने पर बैठे हैं, चुनाचा हमें कश्ती की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। कमांडर अली ने कहा तो प्रोफेसर ने सर हिलाकर तायद की। फिर वो हाथ पैरों के बल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। उस दरियाई नाले के साथ साथ वो आगे बढ़ते जा रहे थे। एक छोटी सी पहाड़ी के साथ ही नाला मुड़ा था। वो भी उसी अंदाज में मुड़ गए थे, लेकिन मुड़ते ही बुरी तरह चौंके। यकायक अली के सामने दो पैर आ गए थे। वो पैर किसके हैं ये देखने के लिए उसने सर उठाया था। उस शख्सियत को देखते ही उसकी आंखें खैरा हो गई थी। एक हसीनो जमील दोशीदा थी, जिसने कश्मीरियों का रवायती लिबास पहन रखा था, और उसे उठते देखकर वो खौफजदा अंदाज में पीछे हटी और आंखें पिटपिटाकर उसे देखने लगी। और फिर उसके लब खुले और खौफजदा सी आवाज़ बरामद हुई, तुम कौन हो? उसकी आवाज़ में ऐसी नगमगी थी कि लम्हे भर को तो वो खोकर रह गया था। फिर अचानक उसे जैसे होश आ गया और उसे यूं लगा कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, वरना इस लको-दक वीराने में, बर्फीले मैदान में किसी हसीनो जमीन दोशीदा का क्या काम हो सकता था। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। हर सिमत बर्फ ही बर्फ फैली थी। उसके बराबर प्रोफेसर थे और सामने वो शोला जवाला मौजूद थी। उसने सोचा, यकीनन मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। हर चीज़ अपनी पूरी तफसील समेत मेरी निगाहों के सामने है, और ख्वाबों में जुजियात बहरहाल वाज़ेह नहीं हुआ करती। फिर सवाल ये है कि वो खूबरूद दोशीदा कौन है? ज़ाहिर है कि वो आसमान से तो उतरी नहीं होगी, यकीनन कहीं ना कहीं से आई होगी। उसका नाक नक्शा बता रहा था कि उसका तल्लुक इसी इलाके से है, लेकिन जिन हालात से वो दो चार था, उसके पेशे नज़र वो हर चीज़ को शक व शुबे की नज़र से देखने के लिए मजबूर था। यह भी मुमकिन था कि उसका तल्लुक उन्हें तलाश करने वाली किसी पार्टी से रहा हो। वो लोग धोखे से गिरफ्तार करना चाहते हों। उन्होंने किसी ऐसे ज़रिए से उनका सुराग लगा लिया हो जिसके बारे में वो कोई अंदाज़ा ना लगा सकता हो, और उसके बाद उन्होंने हसीनो जमील दोशीदा भेज दी हो, जिसका मकसद ये हो कि हमें धोखा देकर किसी मखसूस मकाम तक ले जाए और गिरफ्तार करा दे। हम मुसाफिर हैं, अली ने नरम लहजे में कहा, रास्ता भटक गए हैं। उसने हैरत से उन दोनों को देखा। मुसाफिर हो? क्या मुसाफिर चारों हाथ पांव से चलते हैं? वो मकामी ज़ुबान बोल रही थी, मगर ये ज़ुबान आम कश्मीरी ज़ुबान से थोड़ी मुख्तलिफ थी। हमारी बदकिस्मती की दास्तान बहुत तवील है खातून, और उसे सुनाने के लिए बड़ा वक्त दरकार है। अली ने कहा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और यहाँ इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरा नाम गुल अफरोज़ है और मेरा तल्लुक शाह कबीले से है। शाह कबीले का नाम मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। अली ने ज़हन पर ज़ोर देने की अदाकारी की। हमारा कबीला कोई मशहूर कबीला नहीं है, गुल अफरोज़ ने कहा, और हम करीब ही आबाद हैं। किधर? उधर, गुल अफरोज़ ने हाथ उठाकर इशारा करते हुए बताया। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम हमें अपने इलाके में ले चलोगी? अली ने गुल अफरोज़ से कहा। तुम्हारे ख्याल में मैं यहाँ रुकी क्यों हूँ? गुल अफरोज़ ने ताज्जुब से कहा। इस बेसरो सामाने की हालत में तुम दोनों कहीं जा भी नहीं सकते। बगैर कांगड़ी के तो तुम दोनों मर जाओगे। जिस्म का खून तक जम जाता है। क्या ये बात तुम नहीं जानते?